अल्लाहि व बिहम्दिही व अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा यहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने के लिए जमा होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में जो है वो जागुज़ी कर दें, उस मोहब्बत में इजाफा फरमा दें। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जो है वो ज़िंदा करने वाले हों। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो है वो सीखने वाले हों। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, अल्लाह करे कि क़यामत के रोज़ जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख कर खुश हों। अपने हाथ मुबारक से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हौज़ कौसर से जो है वो पानी पिलाएं और हमें जन्नत में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी जो है वो नसीब हो। लास्ट क्लास में हमने सफ़र ताइफ के हवाले से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ किया था। हमने इस चीज़ पे बात की थी कि जब मक्का के अंदर जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत देना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी ख़तरा लाहक हो गया। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का जो है वो रुख किया और ये हज़रत खदीजा के इंतकाल के यानी फ्यू वीक्स बाद का वाक़या है। शव्वाल के महीने में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। सख्त गर्मी का मौसम था और ताइफ का जो सफ़र था वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा और तवील सफ़र पैदल जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया व्हेन ही वाज 50 प्लस। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रुख क्यों किया? इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां से दावत दीन को जो है वो हिमायत और सपोर्ट मिल जाए। मक्का के लोग अगर मुखालिफत कर रहे हैं और जान के दर पर हैं तो ताइफ के लोग शायद ईमान ले आए और दीन की दावत के लिए वहां कोई महफूज बेस जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाए, जहां बैठकर जहां से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून के माहौल में जो है वो दावत दीन का काम कर सकें। बट व्हाट हैपेंड इज द टोटल ऑपोजिट। ताइफ के लोगों का रवैया तो मक्का के लोगों से भी बदतर और जालिमाना था। ना सिर्फ ये कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रिजेक्ट किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, तजलील की और शहर से पत्थर मार मार कर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया। इमेजिन करें किस हाल में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से वापसी का सफर किया होगा। अगर वो खाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ देते कि आप वापस चले जाएं तो भी खैर थी, लेकिन उन्होंने दो तरफ शहर के जो है वो लाइन लगाकर जैसे कोई जुलूस निकालता है, इस तरह उन्होंने सड़क के दोनों किनारों पर यानी लोग खड़े हो गए और जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाती, मजाक उड़ाया जाता, पत्थर मारे जाते। ये होता है अल्लाह के लिए रुस्वा होना। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। वो कहते हैं कि अपने भी खफा मुझसे, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह ना सका कंद। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पीछे हालात छोड़कर आए थे वो भी बहुत मायूस कुन थे और
ताइफ जो है, जहाँ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी उम्मीदें लेके गए थे, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करके गए थे, वहां के लोगों ने भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत जालिमाना सलूक जो है वो रवा रखा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ताइफ के बदमाश, वहाँ के गुलाम, वहाँ के बच्चे जो हैं वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ गए थे और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पीछा कर रहे थे, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से कोई 3 मील के फासले पर जो है वो एक बाग देखा और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग में जो है वो पनाह ली। जब ताइफ के लोगों ने देखा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग में पनाह ले ली है, तो जो भीड़ थी वो वापस चली गई। इस मौके पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग के साथ जो एक दीवार थी और जिसके ऊपर अंगूर की बेल का साया था, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीवार से जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर दुआ फरमाई। इस दुआ को कहते हैं, इसका एक नाम है दुआए मुस्तदअफीन, यानी कमजोरों की दुआ। और ये इस नाम से जो है ये दुआ जो है वो मशहूर है। इस दुआ का आप एक एक लफ्ज पढ़ें, एक एक फिक्रा पढ़ें, उससे अंदाजा होता है कि ताइफ के लोगों ने जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेरहमाना और जो बदसलूकी उन्होंने की थी, और वो ईमान, कोई एक शख्स भी जब इस मौके पर ईमान नहीं लाया था, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर गमगीन थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जो हैं वो इस दुआ के इस तरह से आते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर इन अल्फाज में दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू दाफ़ क़ुव्वती, ए अल्लाह तेरी तरफ, तुझसे मैं शिकायत करता हूँ अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी का, वकिल्लत हीलती, और अपने बेसरो सामानी का, अपने सामान की किल्लत का, व हवानी अलन्नास, और अपनी बेकदरी का लोगों के नजदीक, या अरहमर राहिमीन, ए रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाले, अंत रब्बुल मुस्तदअफीन, तू कमजोरों का रब है, व अंत रब्बी, और तू ही मेरा रब है, इला मन तकीलोनी, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है, इला बईदिन यतजाहमनी, किसी दूर वाले बेगाने के जो मेरे ऊपर हमला आवर हो जाए, सख्ती और तुंदी के साथ पेश आए, अम इला अदुविन मल्लकता हूँ अमरी, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है, इन्नम इल्लम यकुम बिका अला गदबुन फला उबाली, अगर तेरा मुझ पे गजब, गुस्सा नहीं, तो मुझे कोई परवाह नहीं, वलाकिन, और लेकिन, आफियतुक, तेरी आफियत, हिया अवसाउली, वो मेरे लिए ज्यादा कुशादा है, ज्यादा आसान है, आऊदु बिनूरी वजही कल्लजी, मैं पनाह चाहता हूँ तेरे चेहरे की रोशनी से, तेरे चेहरे के नूर से, वो जो अशरकत लहुज़ुलुमात, रोशन हो गए जिससे अंधेरे, वसलुहा अलैहि अम्रुद दुनिया वल आखिरा, और दुरुस्त हो गए, इस्लाह हो गई जिस पर मामलाते दुनिया और आखिरत के, मिन अइन यंजिला बी गदबुक, इस बात से तेरा गजब मुझ पर नाजिल हो, औ यहिल्ला अलैया सखतुक, या तेरा अताब मुझ पर नाजिल हो, लकुल उतबा हत्ता तरदा, तेरी ही रजा चाहता हूँ, यहाँ तक कि तू राजी हो जाए, यानी यहाँ तक तेरी रजा चाहता रहूंगा, उसके लिए कोशिशें करता रहूंगा जब तक कि तू राजी ना हो जाए, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक, और तेरे बगैर कोई जोर, कोई कुव्वत और ताकत नहीं। बहुत ही एक खूबसूरत दुआ है, दिल की गहराइयों से निकली हुई इमोशनल प्रोफाउंड दुआ है, जो हमें सिखाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दिल की कैफियत है
ہے نا، وہ کیسا محسوس کر رہے تھے، وہ کتنے زیادہ غمگین تھے. اس دعا کے ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت جو ہے وہ جھلک رہی ہے. دس دعا از ریئلی ون آف دا جیمس آف دا سیرہ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پاورفل دعا جو ہے وہ کی اس موقع پر. اللہ رب العالمین کی طرف اپنا رخ کیا اور اللہ رب العالمین سے گفتگو شروع کی. اللہ رب العالمین کے سامنے شکوہ رکھا اپنی کمزوری کا، اپنی لیک آف پاور کا، اپنی لیک آف ریسورسز کا. اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے آپ کی اسسٹنس چاہیے. میرے پاس جتنی اسٹریٹجیز تھیں جن کو میں سوچ سکتا تھا میں نے وہ تمام آزما لی. کوئی بھی چیز جو ہے، میری کوئی بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ کام نہیں آ رہی. لوگوں کی نگاہوں میں میری کوئی قدر و قیمت نہیں. میرا دل جو ہے ان کی ناقدری سے جو ہے وہ دکھا ہوا ہے. They don't see any value in me. وہ مجھے اکنالج نہیں کرتے. یہ خوبصورت دعا مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جب میں اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دل کا حال رکھیں، جب اللہ رب العالمین سے شکایت کریں تو اس کے کیا آداب ہیں. اچھا، شکایت جو ہے وہ ہم عموماً کن لوگوں سے کرتے ہیں، یا اپنے دل کا حال جو ہے وہ ہم کن لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ عموماً جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دل کا حال اپنے پیاروں سے شیئر کرتے ہیں. جس سے جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں اتنا زیادہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی پوری کیفیت اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دی. لیکن اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، اللہ رب العالمین کا جو جلال ہے، اللہ رب العالمین کی جو حیثیت ہے نا، وہ بھی ہمیں ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے. اچھا، ہم انسان جو ہیں وہ دوسرے انسانوں سے شکوہ بھی کرتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں. یہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکایت اور شکوہ کی ہے، یہ جو انسانوں سے شکوہ اور شکایت کی جاتی ہے، یہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ دو طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں. جو پہلی ہے وہ توحید کا جوہر ہے، ایسنس آف توحید ہے اس میں، جس کے تحت انسان اللہ سے شکایت کرتا ہے، اس کی پناہ طلب کرتا ہے. اس میں آپ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھتے ہیں، اس سے ہمدردی، اس سے سمپتی جو ہے وہ مانگتے ہیں، ایک امید کے ساتھ کہ میرے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ کمپلین کی تھی، شکایت کی تھی، ہے نا. سورہ یوسف میں ان کے الفاظ آتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالموا من اللہ ما لا تعلمون. اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد، اس کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز کی امامت کروا رہے ہوتے تھے، اور ان کی سورہ یوسف جو ہے وہ ان کی فیوریٹ، ون آف دا فیوریٹ دعا ان کی سورت تھی. تو جب وہ اس آیت پر پہنچتے تھے تو اس قدر زار و قطار روتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ ہوا کرتے تھے، آخری صف میں جو ہوا کرتے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیوں کی آواز جو ہے وہ سنا کرتے تھے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ شکایت کی، اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی غم کی فریاد رکھی. اچھا، پھر شکایت کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے، اعتراض عن اللہ، یعنی اللہ کی مرضی یا حکمت کو ریجیکٹ کرنا، اس کو چیلنج کرنا، تقدیر پر اعتراض کرنا، سوال اٹھانا کہ یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے، اللہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، I don't deserve this. اس طرح شکایت کرنا جو ہے نہ صرف یہ کہ گناہ ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں یہ کفر ہے.
اور اس کی جو پرائم یا بیسٹ اگزامپل ہے وہ ابلیس ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین اس کی اس شکایت کا جو ہے اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں کہ ابلیس نے کہا قال فبما اغویتنی، وہ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے۔ لوگوں سے شکایت جو ہے میں اور آپ کرتے ہیں، ایک دن کوئی میری اور آپ کی شکایت سنے گا، ہم کوئی اپنا غم شیئر کرتے ہیں، کچھ دن ہماری کوئی بات توجہ سے سنتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں ایونچولی کیا ہوتا ہے، لوگ بیزار نظر آنے لگتے ہیں، ہے نا۔ ہم اس طرح کی جملے بھی سنتے ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں لو پھر آ گئیں، پھر کوئی نہ کوئی رونا روئیں گی، لو پھر شروع ہو گئیں، جب دیکھو تم کوئی نہ کوئی اپنا دکھڑا لے کے بیٹھ جاتی ہو، جب دیکھو تم کوئی نہ کوئی کمپلین کر رہی ہوتی ہو۔ تو جب آپ لوگوں کے سامنے شکایت کرتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے جب اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں، لوگ آپ کو ہلکا لینے لگتے ہیں، آپ کی قدر میں جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا ساتھ جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے نا۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے دل کا حال رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں پیار بھرے انداز میں، ناز بھرے انداز میں، تو اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ ایسے بندے کے پر اور پیار آتا ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ اور جوش مارتی ہے۔ جیسے ماں کو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ خیال اپنے کس بچے کا ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو اپنے حق کے لیے دوسروں سے نہیں لڑ سکتا ہے، وہ بچہ جو اپنے دل کی تمام باتیں آ کے ماں سے شیئر کرتا ہے نا۔ ماں کی محبت بھی جو ہے وہ ایسے بچے کے لیے جوش مارتی ہے۔ اچھا، ان جو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ان الفاظ پہ اگر آپ غور کریں، ان الفاظ کو اگر آپ نوٹس کریں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوف کا بھی اظہار ہے کہ کیا آپ اللہ رب العالمین، کیا میرے رب کہیں آپ تو مجھ سے ناراض نہیں ہو گئے؟ اس ساری تذلیل اور تکلیف اور پتھروں کے بعد فکر کس بات کی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا کہ اللہ نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں، اگر آپ مجھ پہ غصہ نہیں، تو میں راضی برضا ہوں، میں نفس مطمئنہ ہوں، دین آئی ڈونٹ کیئر۔ ہم اکثر لوگوں کو خوش کرنے میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو نہ خوش کریں یا ان کے حقوق کا خیال نہ کریں، لیکن ہر وقت لوگوں سے ان کی اپروول چاہنا، لوگوں کی اپنی ایفرٹس ہم چاہیں کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں کسی دوسروں کو بے شک راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو لوگ اس کو ریکگنائز کریں، اچھا فیڈ بیک دیں، لوگ ہماری تعریف کریں۔ اگر ہم ہر وقت اس جد و جہد میں لگے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اپنے معاملات کرتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں، ہے نا۔ آپ نے وہ ایک مشہور شعر سنا ہوگا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو جب انسان پیپل پلیزر بن جاتا ہے اور لوگوں کی ناراضگی اور ان کی خوشی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اہم ہو جاتی ہے، تو ہم اکثر کیا ہوتا ہے اپنے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں ٹیمپرریلی تو ہو سکتا ہے کہ خوشی مل جائے، لیکن لوگ تو پھر بھی کسی نہ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں انسان جو ہے وہ اس کی جو سیلف ورتھ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لوگ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اٹس ویری ٹائرنگ کہ آپ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کے اندر جو ہے وہ لگے رہیں، لیکن جب انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے جو ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ آپ کی قدر ڈالتا ہے، آپ کی محبت ڈالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سوچنے کا جو زاویہ ہے، جو ہمارا فریم آف مائنڈ ہے، اس کو جو ہے وہ بدل رہے ہیں۔
کہ اگر اللہ راضی ہے دس از واٹ میٹرس. ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ایک فرینچ لڑکی تھی، اسکول گوئنگ لڑکی تھی، اس کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو ہے وہ آتا ہے کہ فرانس کے اندر جب جو ہے وہ پابندی لگی تھی، پردے کے اوپر پابندی لگی تھی، اسکارف کے اوپر پابندی لگی تھی، تو فرانس میں ایک لڑکی تھی جس نے جو ہے یعنی 15 سال کی ایک لڑکی تھی کہ جب جو ہے وہ اسکولوں کے اندر پابندی لگی ہے، 2004 کی بات ہے کہ جب جو ہے وہ فرانس کے اندر پابندی لگی کہ اسکول کے اندر مسلمان بچیاں جو ہیں وہ ہیڈ اسکارف پہن کے نہیں آئیں گی، تو 15 سال کی ایک مسلمان لڑکی تھی جس نے کیا کیا کہ اس پابندی کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ اپنا جو سر تھا وہ اس نے اپنا شیو کیا اور وہ جو ہے وہ چلی گئی اسکول. اچھا، اب آپ خود سوچیں کہ یہ ایک ٹینیجر یعنی بچی ہے، اور اس عمر میں بچوں کو اپنی اپیرنس کے حوالے سے کہ وہ کیسے دکھتے ہیں اس کے حوالے سے کتنے زیادہ وہ کانشیس ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن وہ بچی کہتی ہے، اس سے بعد میں جب لیٹر آن انٹرویو کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مائی ہیڈ اسکارف از مائی ڈگنیٹی، ناٹ جسٹ اے پیس آف فیبرک، اٹس می، اٹس the centerpiece of my outfit, the first item I pick out of my closet in the morning. The new law broke my heart. I was asked to choose between my religion and my studies, but between being myself and having a future. Why would the government do that? I wanted to go to school, but I wanted to obey my religion too. All I knew was that I couldn't show my hair in public. The decision was difficult, but my only option. تو 5 سپٹمبر کو اس لڑکی نے جو ہے وہ اپنے خوبصورت تمام جو بال تھے وہ اس نے شیو کیے اور وہ اسکول چلی گئی. اس نے اس موقع کے اوپر جب اس سے انٹرویو کیا گیا کہ اس نے یہ ڈیسیژن کیوں لیا، تو اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اسٹیٹمنٹ کی، مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ. اور اس نے کہا کہ if being beautiful in the eyes of the creator means being ugly in the eyes of creation, then it's worth it. If being beautiful in the eyes of the creator means being ugly in the eyes of creation, then it's worth it. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے جو اس بچی نے جو ہے وہ اس موقع کے اوپر بولا ہے، اور ایک اتنا خوبصورت جملہ ہے جو آپ کو یعنی ایک مومن کی جو پرائرٹیز ہونی چاہیے، ایک مومن کا جو فریم آف مائنڈ ہونا چاہیے، وہ ہمارے جو ہے وہ سامنے رکھ دیتی ہے. جب ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور صرف ایک رب کی رضا سب سے پرائرٹی لیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، انسان کے دل کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں سے جو ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اٹس ویری لبریٹنگ. اچھا، اس دعا کے اندر ہم یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، لیکن تیری عافیت یعنی ایز، کمفرٹ، آسانی، راحت، فتنوں سے تحفظ، پروٹیکشن، وہ میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، آسان ہے، ایزیئر فار می. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے آسانی اور آزمائشوں سے بچانے کی دعا کرنی چاہیے. سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 286 جو ہے نا، اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. یہ آیات
प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए गए थे, है ना, तोहफतन तमाम उम्मत के लिए जो है वो ये दी गई थी, ये अर्श के ऊपर जो है ये आयात दी गई थी। इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी चाहते हैं कि जिस तरह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उनको आफियत में रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए आसानियां जो है वो क्रिएट करें, ऐसे ही उम्मत को भी चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है वो आसानियां मांगे। तो हम देखते हैं कि हम अल्लाह के हुक्म को, कदर को, अल्लाह के फैसलों को चैलेंज हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आसानी की दुआ जो है वो करते रहनी चाहिए। अच्छा, इस दुआ का हम इख्तिताम देखते हैं जो कंक्लूड किया है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह दुआ को, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। हदीस सही बुखारी में आती है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा कलमा ना बता दूं जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। बेहतरीन तरीके से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का इख्तिताम किया कि ए अल्लाह, सिर्फ आप ही मेरे हालात जो है वो बदल सकते हैं, सिर्फ आपके पास ताकत है कि आप मेरे हालात को जो है वो बदलें। हम इंसान क्या हैं, हम कमजोर हैं। ताकत का सोर्स कौन है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो जब इंसान अल्लाह के सहारे को थाम लेता है, अल्लाह के मजबूत सहारे सहारे को पकड़ लेता है, तो फिर क्या होता है कि इंसान के अंदर जो है वो कुव्वत आती है, इंसान का इरादा जो है वो फिर, यानी इंसान एक कॉन्फिडेंट होकर, इंसान जो है वो एक नए जज्बे के साथ जो है वो दोबारा खड़ा होता है। कभी जिंदगी के अंदर कोई गम का मौका आए, लोग जो हैं उनकी बेरुखी का सामना करना पड़े, माशरे में हम अपने आप को तन्हा महसूस करें, जब हम समझें कि सभी ने साथ छोड़ दिया, मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ, खास तौर पर दीन की वजह से, तो ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम इस दुआ को जो है वो पढ़ें। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ के अल्फाज हैं हमने देखे, बहुत खूबसूरत हैं। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसकी दुआ के अल्फाज जो हैं वो खूबसूरत हो सकते हैं। क्योंकि जब हम गम का शिकार होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम अकेला महसूस कर रहे होते हैं अपने आप को, तो ऐसे मौकों पर बाज़ औक़ात हम खुद भी नहीं जानते कि हमें अपने लिए क्या मांगना चाहिए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए मांगा, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हम तक भी पहुंचा दिया। दुआ जो है वो एक मोमिन का हथियार है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर लिटरली अकेले थे। जैद बिन हारसा के अलावा कोई उनके साथ ना था। उनके पास वापस जाने के लिए कोई जगह ना थी, ना कोई रहम करने वाला था, ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था, ना पैसे थे, ना रिहाइश थी, ना कोई महफूज ठिकाना। और ऐसे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह से दुआ की। वेन यू आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, आपको लगे कि तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए हैं, तो किसके दरवाजे को खटखटाने वाले हूँ हम? द किंग ऑफ ऑल द किंग्स, है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरवाजे को। और जब तक हम दुआ करते रहेंगे, हम मसाइल से निकलने का रास्ता निकाल लेंगे। मोमिन इज नेवर ट्रैप, क्योंकि उसके पास दुआ है, और दुआ से वो दरवाजे खुलते हैं जो किसी और चीज से नहीं खुलते, अल्लाह की कुदरत से। दुआ इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल है कि वाहिद चीज जो तकदीर को बदल देती है वो दुआ है, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, और देखें कैसे फौरन ही अल्लाह की मदद आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बेल के नीचे बैठकर, जिस बाग की दीवार से टेक लगाकर दुआ फरमा रहे थे, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे कि ये जो बाग है ये उतबा और शीबा बिन रबी का है। ये दो भाई थे जो कुरैश से, मक्का से जिनका ताल्लुक था। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो मक्का के लोग थे
جو خاص طور پہ امیر لوگ تھے مکہ کے، جو سردار ہوا کرتے تھے، ویل آف لوگ ہوا کرتے تھے، کیونکہ طائف ایک جو ہے وہ پر فضا مقام تھا، ایک ٹھنڈا علاقہ تھا، تو بہت گرینری، لش گرین یہ جگہ تھی، تو وہاں انہوں نے اپنے سمر ہومز بنائے ہوئے تھے۔ تو اتبا اور شیبہ بن ربی بھی جو ہے، ان کے بھی جو ہے وہ طائف کے اندر جو ہے وہ گھر تھا، اور یہ دونوں جو سردار تھے، یہ جو دونوں بھائی تھے اتبا اور شیبہ بن ربی، یہ حالانکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن تھے، لیکن آنریبل دشمن تھے۔ ان دونوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے طائف کے اوباشوں اور غلاموں اور بچوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کی ہے، ان کو پتھر مارے، ان کو کیسے طائف سے باہر نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر ان کی حمیت جاہلیہ جو ہے وہ بھڑک اٹھی کہ طائف کے لوگ کیسے ہمارے کسی بندے کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا، اس کو بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو جو ہے وہ دے آؤ۔ اب دیکھیں کہ دل کیا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے جو مخالفین تھے، ان کے جو مکہ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، ان کی مخالفت کیا کرتے تھے، ان کے دل بھی جو ہیں وہ اس موقع پر جو ہیں وہ نرم کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اسی وقت رائٹ دین اینڈ دیر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ تر و تازگی بخشنے والے ون آف دا موسٹ سوتھنگ اور کمفرٹنگ فروٹس جو ہیں، یعنی انگور، ان کو بھجوایا اتبا، شیبہ اور عداس کے ذریعے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ انگور جو ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ یہ جنت کا جو ہے وہ پھل ہے، اور ویری انٹرسٹنگلی یعنی جو انگور ہیں، جو گریپس ہیں، ان کے اندر نہ صرف یہ کہ امپورٹنٹ وٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں، جس کے اندر کاپر اور وائٹامن کے بھی ہے، بلکہ یہ کہ جو کاپر ہوتا ہے یہ انرجی پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ مددگار ہوتا ہے، اور وائٹامن کے جو ہے یہ جب انسان کا خون بہ رہا ہوتا ہے تو خون روکنے میں جو ہے یہ وائٹل کردار ادا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا یعنی تکلیف دہ سفر کر کر اس باغ تک پہنچے تھے، ہے نا۔ 3 مائلز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے زیادہ جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان تھے، اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گریپس بھیجے۔ اچھا، جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، ایسے موقع پر انسان کی بلڈ شوگر لیول بھی جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے، اور گریپس ایک ایسی یعنی ایسا فروٹ ہے، اور عموماً فروٹس کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ ان میں یعنی جو شوگر لیول ہوتا ہے، گلوکوز لیول جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کی جو لو شوگر ہوتی ہے اس کو امپروو کرتا ہے۔ پھر انگور ایک ایسا پھل ہے جو آپ کے موڈ کو بھی امپروو کرتا ہے، جو انفلیمیشن ہو جاتی ہے زخموں کے بعد اس کو بھی کم کرتا ہے، اور نیند میں بھی جو ہے وہ مددگار ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، جب میں اس واقعے کو پڑھ رہی تھی and I was thinking کہ it's not random، ہے نا۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام جو ہے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اور جب وہ لیبر کی حالت میں ہوتی ہیں اور وہ بہت افسردہ ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے کہتے ہیں کہ وہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو وہ ہلائیں تاکہ کھجور ان کے اوپر گریں اور وہ ان کو کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ تو کھجور ایک ایسی چیز ہے جو کہ لیبر میں جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے، جو پوسٹ پارٹم آفٹر جب بیبی ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، وہ اس میں آئرن کنٹینٹ جو بہت رچ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل جو ہے ان کی انرجی وہ ڈرینڈ آؤٹ تھی، وہ بہت تکلیف میں تھے، اور اللہ رب العالمین ان کو ایک بہت ہی سوتنگ قسم کا جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں عداس کے ذریعے۔ اچھا، جب عداس جو ہے وہ انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ہدیے کو جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور بسم اللہ کہتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
بسم اللہ سے جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ جب عداس جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بسم اللہ سنتا ہے، تو وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم واللہ اس شہر کے لوگ تو یہ کلام نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو نیک آدمی صالح آدمی یونس بن متا علیہ السلام کا شہر ہے۔ عداس بولتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا بھائی ہے اور میری طرح وہ بھی نبی تھا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عداس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ یعنی انٹریگڈ ہے، وہ کیوریس ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتا ہے کہ یعنی یہاں ارد گرد کے لوگ تو اس طرح کا جملہ نہیں بولتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس طرح کا جملہ کیوں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عداس جہاں یہ بات سمجھتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے رہنے والے نہیں ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرینجر ہیں، وہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جو عداس ہے وہ بھی جو ہے اسٹرینجر ہے، وہ بھی یہاں کا لوکل نہیں ہے۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں آگے سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں اور میں اس لیے بسم اللہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا دین ہے، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کے جواب میں ایک اور سوال کرتے ہیں، ہے نا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اب یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیوں پوچھا؟ آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نظر آتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے سکتے ہوں اور اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہ دیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ دعوت دیتے تھے بلکہ خوبصورت حکمت کے ساتھ دیتے تھے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا ہے، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیول پر آ کر اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس سے ریلیٹ کر کر جو ہے وہ کوئی جواب دیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ جب اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا شہر کا رہنے والا ہوں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں وہ تو نیک آدمی یونس بن متا کا شہر ہے۔ اور پھر جب عداس پوچھتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا بھائی ہے اور میری طرح وہ بھی نبی تھا۔ یہ یعنی ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگوں کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ چاہیں کہ لوگ ہمارے لیول پر آ کر ہم سے مخاطب ہوں، ہم سے گفتگو کریں، جو ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ہم لوگوں کی سطح پر آ کر جو ہے وہ ان سے گفتگو کریں۔ اور آپ تھرو آؤٹ سیرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جو ہے وہ رویہ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کو یعنی ان کے لیول کے حساب سے، ان کے درجے کے حوالے سے جو ہے وہ مشورے دیتے ہیں اور ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کوئی بدو ہوتا ہے اس کو اس کے لیول کے حساب سے، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی ڈفرینٹ لوگوں کو، ڈفرینٹ علاقے کے لوگوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ڈفرینٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو ہوتی ہے عداس سے، تو عداس جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنتا ہے کہ یونس بن متا جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور میری طرح وہ بھی نبی تھے، تو عداس فوراً جھک جاتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک والہانہ جو ہے وہ چومنے لگتا ہے۔ اچھا، اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے، پاؤں مبارک تھے، وہ خون آلود تھے، ہے نا؟ تو وہ ان پاؤں کو چومتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں عقیدت میں وہ اپنے بڑوں کو، اپنے پریسٹ وغیرہ جو ہیں ان کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ چوما کرتے تھے۔
अच्छा, जब अ, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पैर और सर चूमता है, तो वो फिर फरमाता है कि अशहदु अन्ना का अब्दुल्लाही व रसूलुहु, मैं शहादत देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि अद्दास देन एंड देयर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आया। अच्छा, उतबा और शेबा जो थे, जिन्होंने अद्दास को भेजा था अंगूरों के यानी गुच्छे के साथ, वो दूर से खड़े जो हैं वो अद्दास की ये कैफियत देख रहे थे। उन्होंने यकीनन दिल में सोचा होगा कि हम तो यानी मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी सिंपति दिखा रहे हैं, और ये जो है वो अब यानी जो हमने गुलाम भेजा है हमारे ही गुलाम को जो है वो बरगला रहा है। तो दे स्टार्टेड रिग्रेटिंग। और जब अद्दास जो है वो उनके पास वापस आता है उतबा और शेबा के पास, तो वो अद्दास से कहते हैं दोनों, बल्कि वो एक दूसरे से पहले ये बात कहते हैं कि इसने तेरे गुलाम को खराब कर दिया। और जब अद्दास आता है तो वो दोनों उसको देखकर कहने लगते हैं कि अद्दास, तुम पर अफसोस है, तुमने इसके सर और इसके हाथ पांव को क्यों बोसा दिया। तो अद्दास जवाब देता है कि मेरे आका, रूए जमीन पर इनसे बेहतर कोई आदमी नहीं, पैगंबर से बढ़कर कोई बेहतर आदमी हो सकता है दुनिया में, और वो भी फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन। वो कहता है कि मेरे आका, रुए जमीन पर इनसे बेहतर कोई आदमी नहीं, इन्होंने मुझे वो बात बताई है जिसको नबी के सिवा कोई नहीं जानता। तो वो दोनों बोले जो उतबा और शेबा थे कि अद्दास, तुम पर अफसोस है, देखना कहीं ये तुमको तुम्हारे दीन से बरगज़श्ता ना कर दे, तुम्हारा दीन इसके दीन से बेहतर है। अच्छा, जो उतबा और शेबा थे वो क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ जानते नहीं थे खास, लेकिन क्योंकि उनके दिलों में कुफ्र था, है ना, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे और मुखालफत पर जमे हुए थे, और वो नहीं चाहते थे कि कोई बंदा जो है वो उनके ऊपर ईमान लेकर आए, इस दीन को इख्तियार करे। तो जो भी तरीका उनको समझ में आया अद्दास को वरगलाने का, वो उन्होंने जो है वो इख्तियार किया। लेकिन उतबा और शेबा की ये जो डांट थी ये बिल्कुल बेकार गई। अद्दास ना सिर्फ ये कि ईमान ला चुका था, बल्कि ये कि अब तो वो किसी और ही का गुलाम हो चुका था, है ना। उसने एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की गुलामी जो है वो इख्तियार कर ली थी। जंग बदर के वाकयात के हवाले से सीरत की किताब में आता है कि हकीम बिन हजाम कहते हैं कि अद्दास सनियतुल बैदा पर बैठा था और लोग उसके पास से गुजर रहे थे। जब उसने उतबा और शेबा को देखा, और वो जंग लड़ने के लिए दोनों भाई जो है वो आए थे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना में, लेटर ऑन गज़वा बदर की बात हो रही है। तो उसने जब उतबा अद्दास ने जब उतबा और शेबा को देखा तो उनके पांव पकड़कर उनकी मन्नत से माजत करते हुए बोला, अल्लाह की कसम, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और तुम अपनी कत्लगाह की तरफ जा रहे हो। लेकिन वो दोनों जो हैं अपने इरादे से बाज ना आए। अद्दास के पास से आस बिन शेबा गुजरा, उसे रोते हुए देखा तो पूछा, तुझे किस चीज ने रुलाया है। वो कहने लगा, मुझे मेरे और इस वादी के सरदारों ने रुलाया है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए निकले हैं। आस बोला, क्या वो अल्लाह के रसूल हैं। अद्दास के रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए, और वो रोते हुए कहने लगा, वल्लाही, अल्लाह की कसम, वो तमाम लोगों के लिए रसूल हैं। ये एक पुरानी पिक्चर है उस जगह की जहां पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पनाह ली थी, जिस बाग में, और जिस जगह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने आराम किया था। अच्छा, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो ताइफ के अब तक के वाकयात हैं, इसमें मेरे और आपके लिए बहुत सारे लेसन्स हैं। जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इस सफर के दौरान जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, तो वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खुद सामने आ रहे थे, अपने जिस्म को पेश कर रहे थे। जैसे कि हमने देखेंगे हम आगे जाके कि ग़ज़वा उहद के अंदर जो है वो हम देखेंगे ऐसी हमें सिमिलर स्टोरीज नजर आएंगी सहाबा कराम के हवाले से,
کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کریں گے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلواریں چلائی جائیں گی اور تیر پھینکے جائیں گے، تو صحابہ کرام اپنے آپ کو آگے کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس درجہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ آج ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فزیکلی تو دفاع نہیں کر سکتے، ہے نا، لیکن ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم محفوظ کر سکتے ہیں اپنے سینوں میں بھی، لوگوں کو آگے پاس کر کے بھی۔ اس سنت کو، سب سے بڑی جو سنت ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی، لوگوں کو اللہ کے دین اور قرآن سے جوڑنے کی، ہم اس سنت کو تو جو ہے وہ آج ہم تازہ کر سکتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی جو ہیں، یہ تابعین کے اندر ایک بہت زبردست درجہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر ان کے حوالے کر دیں گے؟ Do the companions of Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam think that we will let them have Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam for themselves? وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ہم ان کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کریں گے، ہم اس میں سے اپنا حصہ لیں گے۔ تو بے شک ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سینچریز بعد آئے ہیں، لیکن ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک زید بن حارثہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلواروں سے اور کمانوں سے، تیر کمانوں سے دفاع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم آج بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھا کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتے ہیں، ان کی جو لیگیسی ہے اس کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ طائف کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر جو ایمان لایا ہو، جس نے پازیٹیولی جو ہے وہ ریئیکٹ کیا ہو۔ لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان کو نیکی کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد جو آؤٹ کم ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے۔ تو طائف کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی ہیں خالد العدوان، جو لیٹر آن جو ہیں وہ ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لاسٹ کلاس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جب طائف کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کیا تھا، تو اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن جو ہے وہ ٹھہرے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرداروں کو، طائف کے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دی تھی۔ تو خالد العدوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طائف کے اندر جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے، تو اس موقع کے اوپر میں ایک بچہ تھا، اور یہ خالد العدوان جو ہیں یہ قبیلہ خطیف کے جو ہیں وہ ممبر تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس وقت موجود تھا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں کھڑے ہو کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کا پیغام جو ہے وہ یعنی ریسائٹ کر رہے تھے، اور سورہ طارق کی جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سورہ طارق سن کر اس کو جو ہے وہ یاد کر لیا، اس کو میمورائز کر لیا، حالانکہ میں اس وقت جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا، لیٹر آن میں مسلمان ہوا، لیکن یہ سورت جو ہے وہ میں نے اسی وقت جو ہے وہ یاد کر لی۔ تو جس وقت تمام جو بڑے تھے، جو ایڈلٹس تھے، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رخی برت رہے تھے، تو مجمع میں ایک بچہ تھا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو امپورٹنس دے رہا تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، اس نے یاد کر لیا اس صورت کو۔ تو نیکی کا کام جو ہے وہ بعض اوقات ہم جس طرح کا رسپانس ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا جیسا ہمیں رسپانس چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ دل شکستہ ہوتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا کام کیا، اب جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے اختیار میں۔ اچھا، طائف کے واقعے کے اندر ہمیں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ نظر آتی ہے کہ طائف کے جو سردار تھے، جو 3 بھائی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی برا رسپانس دیا، حقارت آمیز ان کا جو ہے وہ رویہ تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ایک طریقے سے جو زہر میں بجھے ہوئے جو تیر تھے وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگریسو نہیں ہوئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی، یعنی ناٹ ایون ہی وازنٹ ایون بینگ لاؤڈ، ان کو کچھ نہیں کہا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں گئے، پھر بھی پر امید رہے، پھر بھی 10 دن طائف میں ٹھہرے، پھر بھی وہاں کے لوگوں کو دعوت دی۔ اس چیز کو تھوڑا سا ہم اپنی ذات کے اوپر رکھ کر دیکھیں۔ ہم اگر عموماً یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے علاوہ، اپنے گھر والوں کے علاوہ کم ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ اچھی بات بتائیں، کوئی نیکی کی بات جو ہے وہ آگے پہنچائیں، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیں۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی چاہی ہو، آپ نے کبھی کوشش کی ہو کہ کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، آپ کوئی ایفرٹ کر کر کسی کے گھر گئے ہوں اور آپ نے اس کو جو ہے کوئی اچھی بات پہنچائی ہو، اس کے فائدے اور پتے کی بات بتائی ہو، اور آگے سے وہ آپ کا جو مشورہ ہے اس کو وہ اگنور کر دے؟ انسان کا دل دکھتا ہے۔ اکثر ایسے موقعوں پہ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے نا، میں تو اسی کے فائدے کی کوئی بات کر رہا تھا، ہے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے جو ہمدردی تھی، ہے نا، اپنے دشمنوں کے ساتھ جو ہمدردی تھی، وہ میرے اور آپ کے لیے ایک لیسن ہے نا، کہ ہم نے جو ہے وہ بیمار سے جو ہے وہ نفرت نہیں کرنی ہے، بیماری سے نفرت کرنی ہے، اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے بندوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، خود بھی نیکی کے راستے پر چلیں اور دوسروں کو بھی اس دین کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں۔ پھر ہم ایک چیز اور بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جب ان کے سامنے جو ہے وہ انگور کا گچھا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بہت اپسٹ ہیں، غمگین ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں بسم اللہ۔ اور یہ چھوٹی سی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ جو ایک ایفرٹ تھی، جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو اسلامک ایکٹ تھا، اس نے عداس کے ساتھ کانورسیشن کا آغاز کیا، اور وہ پھر لیڈ کیا عداس کے ایمان لانے پر۔ تو بعض اوقات آپ کا کوئی چھوٹا سا اچھا رویہ، کوئی چھوٹی سی اچھی بات، ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کسی کو نیکی پر ابھارنے کے جو ہے وہ یعنی کام آئے، وہ کسی کے دل کو کے اوپر جو ہے وہ یعنی دستک دینے کے کام آئے۔ تو جو ہمارے اسپیشلی شاعر ہیں، ہمارے دین کے جو شاعر ہیں، ہے نا، ان کو ہمیں جو ہے وہ، چاہے ہم یعنی مسلمان ممالک میں ہوں، چاہے ہم غیر مسلم ممالک میں ہوں، جو ہمارے دین کے شاعر ہیں، جو سمبلائز کرتے ہیں، جو ہماری پہچان ہے، چاہے وہ ہمارا سکارف ہو، چاہے وہ ہمارا نمازیں پڑھنا ہو یعنی پبلک پلیسز پہ، یا ایکس وائی زیڈ، ہے نا، اس کو ہمیں جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے یعنی کچھ دیر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس باغ کے اندر جو ہے وہ، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے راستے پر جو ہے وہ چل دیے، جو واپسی کا راستہ تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب واپسی کے سفر پر جو ہیں وہ گامزن ہوئے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس موقع پر جب طائف سے چلے تھے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین تھے، غمزدہ تھے،
اور صحیحین کے اندر یعنی کہ بخاری اور مسلم کے اندر جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حل اتا علی کا یومن کا کانا اشد من یوم احد، کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن یعنی طائف کا دن جو ہے وہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانا ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں کرن سالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا، اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا اسے حکم دے دیں۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے بھی وہی بات کی، آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں، یعنی جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس ہے۔ اچھا، اس جو پیارے نبی کریم حضرت عائشہ سے جو نریشن ہم تک پہنچی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ احد کا جو دن تھا وہ فزیکلی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، طائف کے یعنی واقعے کے اندر بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر جو ہیں وہ مارے گئے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا، لیکن طائف میں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز آلموسٹ یعنی ہی فینٹڈ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ جو ہے وہ زخم آلود تھا، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس کی جو کڑیاں تھیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیکس کے اندر جو ہے وہ گڑ گئی تھیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بری طرح زخمی تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک تھے وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن جو طائف کا انسیڈنٹ تھا وہ سائیکولوجیکلی ذہنی طور پہ بہت ٹرامیٹک تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو ذہنی یعنی ٹراما ہوتا ہے نا، وہ یقیناً ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ فزیکل پین سے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ بھی بتایا کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے واپسی کے سفر پر، جب طائف کے سرداروں کے پاس سے نکلے ہیں وہاں سے اور طائف سے واپسی کا سفر انہوں نے شروع کیا ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر جب میں کرن سالب پہنچا تب مجھ کو ہوش آیا، یعنی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سٹیٹ میں تھے؟ سٹیٹ آف شوق میں تھے، ہے نا۔ اس قدر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینٹل ٹراما کا شکار تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی ایسے سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے جو ماحول تھے اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، اینڈ دس از کمپلیٹلی نارمل۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے میں کہ ہی از آلسو اے ہیومن، کہ ان کو بھی تکلیف اور پین ہوتی ہے نا، اس چیز کو بیان کرنے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرم محسوس نہیں کی اور اس کو بالکل بتا دیا ان کے سامنے کہ میں اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹراماٹائز تھا اس دن۔
اور جب انسان یعنی اللہ کے سامنے جیسے کہ ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں دیکھا تھا کہ جب اپنی کمزوری سامنے رکھتا ہے نا، اللہ کے سامنے بتاتا ہے کہ میں تو آپ کا غلام ہوں اور بالکل کمزور ہوں، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں، تو اللہ کو اور پیار آتا ہے۔ پھر ہمیں اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طائف کا واقعہ ہم نے بھی پڑھا، یہ طائف کے واقعے کے اندر اس نریشن کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے خود سوال کرنے پر، جب حضرت عائشہ نے سوال کیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ ادروائز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ہمیں جو ہے وہ طائف کا واقعہ نریٹ ہوتا ہوا نہیں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو یعنی صحابہ کرام نے لیٹر آن جو ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو یا پھر جو طائف کے لوگ لیٹر آن جو ایمان لے آئے ان کے تھرو جو ہے یہ واقعہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ڈگنیفائڈ ہوتا ہے نا، وہ اگر تکلیف سے بھی گزرتا ہے وہ لوگوں کی یعنی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ He did not victimize himself۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ بری طرح زخمی ہوئے تھے، سفر کیا تھا، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی جو تفصیلات تھیں، جو تکلیف یعنی جو تفصیلات تھیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نہیں بیان فرمائیں۔ اچھا، پھر یہ جو واقعہ ہے اس میں جس طرح سے ایونٹس ہوتے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی یعنی ایک انڈیکیشن ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام واقعات سے، جب یہ ہم نے پڑھے واپسی کے سفر میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انڈیکیٹ کیا، یہ اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے شہر کے لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہو، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے یعنی درخت کے نیچے بیٹھ کر جب مدین گئے تھے بیٹھ کے مانگی تھی، جب وہ بہت یعنی تنہا تھے، جب وہ بہت زیادہ مدد کے محتاج تھے، جیسے وہ دعا جو ہے وہ فوراً یعنی اللہ کے یہاں مقبول ہوئی تھی، اللہ نے فوراً مدد بھیجی تھی، اسی طرح سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اللہ کو پکارا تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ اللہ سنتا ہے بلکہ اللہ رسپونڈ بھی کرتا ہے، اور اللہ نے رسپونڈ کیا۔ نہ صرف یہ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی کمفرٹ کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ انگور کی بیل کا جو ہے وہ شیڈ ملا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا گچھا ملا، بلکہ یہ کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور یعنی پہاڑوں کے فرشتے کے ذریعے کہ وہ آپ کے ایک حکم کے محتاج ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپرچولی بھی، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کمفرٹ پرووائڈ کیا۔ اچھا، اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم ابھی تازہ ہیں، فریش ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہیں، جو جوتے ہیں، وہ ان کے بلڈ سے، ان کے خون سے سوکٹ ہیں، اور یہ وہ موقع تھا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پتھر کے ٹکڑوں سے جو ہے وہ پٹوایا گیا تھا، جب ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ پتھروں کا جواب جو ہے وہ پہاڑوں کے ذریعے دیں، اور وہ بآسانی دے سکتے تھے، ایسے موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو اور درگزر کا طریقہ اختیار کیا۔ جنہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا کیا تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی ان پر بھاری کر سکتے تھے، چاہتے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جنہوں نے ان پر پتھر برسائے تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنسار کروا دیتے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آگے نسلیں جو ہیں وہ ایمان لے آئیں۔ کتنی خوبصورت اور دلربا یہ طائف کی پوری تصویر ہے، کتنی شفقت ہمیں نظر آتی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے بندوں کے لیے۔ اپنوں سے تو ہم سبھی محبت کرتے ہیں، دشمنوں سے کتنے ہیں جو محبت کرتے ہیں، اچھی بات کا تو سبھی اچھا جواب دیتے ہیں، کتنے ہیں جو گالیوں اور پتھروں کا جواب جو ہے وہ دعاؤں سے دیتے ہیں۔ جذبہ انتقام نہیں، نفرت نہیں، غیظ و غضب نہیں، غصہ نہیں، گالیاں نہیں، اپنے اوپر کوئی یعنی زام نہیں، طاقت کا غلط استعمال نہیں،
بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمدردی ہے، شفقت ہے، رحمت ہے نا، رحمت للعالمین ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا پیغام دیتے ہیں۔ خرم مراد صاحب جو ہیں وہ اپنی کتاب چند تصویریں سیرت کے البم سے، اس میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر فکر اگر کسی بات کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سوز و طلب اگر کسی چیز کے لیے ہے، تو صرف اس لیے کہ دل مسخر ہو جائیں، اپنے رب کے آگے جھک جائیں، ایسے لوگ پیدا ہوں جو دعوت حق پر لبیک کہیں اور ساتھ آ جائیں، آج نہ ہوں تو کل ہوں۔ ہم یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ہماری لڑائی مرض سے ہے، مریض سے نہیں۔ ہمیں نفرت برائی اور بدی سے ہے، ہمیں نفرت برائی اور بدی سے ہے، برے انسان سے نہیں۔ برے انسان کو اسی وقت کاٹ کر پھینکا جاتا ہے جب شفا کی امید ختم ہو چکی ہو۔ وہ کہتے ہیں اس تصویر کو دیکھیے اور خود کو دیکھیے، کیا آپ کے اندر اتنی محبت، نرمی، شفقت، دلسوزی، حوصلہ، صبر اور قوت ہے کہ آپ گالیاں اور پتھر کھائیں اور اس کا جواب دعاؤں سے دیں؟ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں اور آپ پھول برسائیں، آپ کو ٹھکرایا جائے اور آپ امیدیں باندھے رکھیں، آپ کو کاٹا جائے اور آپ جڑیں، آپ پر ظلم کیا جائے اور آپ معاف کر دیں، آپ کو محروم رکھا جائے اور آپ دیتے رہیں۔ یہ ضرور ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا کوئی آسان کام نہیں، لیکن اللہ کی طرف بلانے کے لیے، عمل صالح کے لیے اور اسلام پر جب جانے کے لیے اسی کی ضرورت ہے۔ یہ قیمتی دولت اسی کو ملتی ہے جو بڑا قسمت والا ہے۔ قسمت والا وہ ہے جو صبر کی صفت سے مزین ہو۔ یہی اللہ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلم ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہتر ہے، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو ذو حظ عظیم جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور مراد کہتے ہیں، سچی بات آپ سے کہہ دوں، جب تک آپ کے اندر یہی عزم و حوصلہ نہ ہوگا، یہی محبت و شفقت نہ ہوگی، اس وقت تک آپ لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب نہ ہوں گے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رحمت کا مظاہرہ کیا، عفو درگزر کا راستہ اختیار کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال سے بھی کم عرصے کے اندر طائف جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ اس کے جتنے بھی رہنے والے تھے، جو موسٹ آف دا انہیبیٹنٹس تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور ان میں وہ شامل ہیں کہ جو جب یعنی ملک الجبال آئے تھے اور انہوں نے یعنی اس شہر کو ڈسٹروائے کرنے کا کی اجازت چاہی تھی، وہ اس وقت شہر میں موجود تھے۔ وہی جگہ، وہی جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پناہ لی تھی، آج اس جگہ جو ہے وہ ایک مسجد قائم ہے، اور اللہ کی جو عبادت ہے وہاں دن رات جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم آج کی کلاس جو ہے اس کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے یہیں سے ہم جو ہے اس سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔